بدلता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये हमने सुना तो था, लेकिन आज उसका अमली मुजाहिरा देखा गया। पंजाब असेंबली के दरवाजे पर जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असेंबली के अंदर जाने से रोक दिया। फिरदौस आशिक आवान ने बारहा ये कहा कि वो एहसन सलीम बरियार जो कि PP 38 सियालकोट से नए MPA मुंतखब हुए हैं, उनकी हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से कहा गया कि मैडम हम आपको जानते हैं, लेकिन आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। याद रहे कि ये वही फिरदौस आशिक आवान है जो कुछ अरसा पहले रमजान बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के साथ तल्ख कलामी कर चुकी हैं। याद रहे कि ये वही फिरदौस आशिक आवान है जो कुछ अरसा पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक ऑपोजिशन पार्टी के रुकन असेंबली के ऊपर थप्पड़ बरसा चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी पार्टी के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने वाली खातून, अपनी पार्टी के लिए हर तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाली खातून, अपनी पार्टी के लिए ऐसी खातून जिन्हें वजीर आज़म इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन की जीत का क्रेडिट भी दिया, अचानक पता चलता है कि उन्हें उनके ओहदे से अलग कर दिया गया और फिर उन्हें पंजाब असेंबली में दाखिले की इजाजत भी नहीं मिली। फयाजुल हसन चौहान का नाम लिया तो जा रहा है कि वो अगले मुमकिना वजीर इत्तलात हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले उन्हें मरकज से अलविदा कहा गया और अब उन्हें सूबे से भी अलविदा कह दिया गया है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो फिरदौस आशिक आवान को इक्तदार में लेकर आती हैं और वो कौन सी मुतहारिब कुव्वतें हैं जो उनको इक्तदार से अलग कर देती हैं? ये तो खैर एक सियासियात का सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के साथ क्या किया था, देखिए। ये मनासिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिरदौस आशिक आवान किस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के साथ तल्ख कलामी कर रही थी और बाद में उन्होंने अपने इस रवैये की माजरत भी की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनके इस रवैये की वजह से काफी नाराज थी। लगाया ना, आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, ये बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीकाकारी नहीं है तुम्हारा, तुम भी जहां पर बीप की आवाज थी वो लफ्ज शायद एक खातून को ज़ेब नहीं देता, और उसके कुछ अरसे के बाद फिरदौस आशिक आवान ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक ऑपोजिशन के रहनुमा के साथ क्या किया, देखिए। वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिरदौस आशिक आवान जो कि सियासत की बिसात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बिसात लपेटी जाती है तो बादशाह और प्यादा एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं, मगर शायद अभी बिसात आधी लपेटी गई है कि प्यादा जो है वो तो डब्बे में बंद हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज पंजाब असेंबली में उनके साथ क्या हुआ, देखिए। नहीं मैम, सॉरी नहीं, आपके हमारे लिए नहीं। फिरदौस आशिक आवान के दोनों रूप आपने देखे, क्योंकि शायर ने सही कहा था कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरदौस आशिक आवान का नेक्स्ट स्टॉप सियासत में
کیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ابھی بھی سیاست کے میدان سے کم از کم ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو قوتیں انہیں منصب دلواتی ہیں وہ قوتیں ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. خیر, اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی, تجزیہ کار, ہمارے استاد ہیں محترم امجد اقبال صاحب. امجد صاحب, ہمیشہ کی طرح ویلکم ٹو دا شو. آج جو کچھ ہوا فردوس عاشق آوان کے ساتھ وہ ساری دنیا نے دیکھا. سوشل میڈیا پر اس کے طرح طرح سے تبصرے بھی ہو رہے تھے, اور کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں نے یہ کہہ کر جان چھڑوانے کی کوشش کی کہ پنجاب اسمبلی کا جو عملہ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ماتحت نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فردوس عاشق آوان کو یہ میسج دیا گیا یا اس واقعے کو مثال بنا کر کسی اور کو کوئی میسج دیا گیا؟ امجد صاحب. اچھا, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تو فردوس عاشق آوان کو یہ میسج دیا گیا, کیونکہ کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سیالکوٹ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دینے کی پیشکش بھی کی تھی, لیکن اس وقت ان کی یہ پیشکش باوجود قبول نہیں کی گئی تھی, اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ابھی اس عہدے پر کام کرتی رہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ ذاتی طور پر میرے علم میں ہے یہ بات کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کی اب پنجاب حکومت کو ضرورت نہیں ہے آپ کی خدمات کی. تو دیکھیں, اس کے پیچھے شاید یہ, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کی ریزن یہ تھی کہ محترمہ فردوس عاشق آوان کا جو لہجہ, ان کی گفتگو, ان کا انداز, جس طرح سے آپ نے ساری رپورٹیں چلائیں. آپ اگر پیپلز پارٹی کی جو کابینہ کا اجلاس تھا جس کی ممبر تھیں فردوس عاشق آوان صاحبہ, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے وہاں پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا, اور باقاعدہ وہ وہاں پہ زارو قطعات ہمیں آنسو بہاتی ہوئی بھی نظر آئی تھی. اس کے یہ ساری چیزوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ ایک ہو سکتا ہے, اس کا یہ بھی میسج ہو سکتا ہے کہ جو ان کو بٹھانے والے, جنہوں نے ان کو اس ڈیوٹی کے اوپر لگایا تھا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب مزید یہ لہجہ اور یہ جو جس انداز میں وہ گفتگو کرتی تھی وہ مزید جاری رہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی افہام و تفہیم کی بات چل رہی ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی مل بیٹھنے کی بات ہو رہی ہو سکتا ہے آگے چل کے جس طرح کے ہمارے سامنے ہم ارد گرد اپنے نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. امجد اقبال صاحب, آپ ایک طویل عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں. کیا ایک حکومتی ترجمان کو یا ایک وزیر اطلاعات کو اسینشلی ڈیسنٹ لینگویج استعمال کرنی چاہیے, یا ایک رف لینگویج کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اس جاب کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ امجد صاحب. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کی رف لینگویج والا کوئی وزیر اطلاعات رہا ہوگا. وزیر اطلاعات کے حوالے سے بلکہ ڈیسنسی جو وہ ایک شرط ہوتی تھی کہ اس کو اچھا بولنا آتا ہو, اس کی اردو بھی اچھی ہو, اس کے الفاظ کا چناؤ بڑا, اس بات کو بھی نرم الفاظ میں دو اس میں عہدے ہوتے ہیں حکومت میں. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک وزارت خارجہ کے حوالے سے جو بھی ان کا آپ دیکھیے کہ ان کی جو زبان, جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنلی بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ایک لفظ کے اوپر وہ غور کیا جاتا ہے, اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. اسی طرح سے انفارمیشن منسٹر کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی کہ ان کے حوالے سے کہ انہوں نے حکومت کی ترجمانی کرنی ہے, وہ جتنا اچھا خوبصورت انداز میں کریں گے وہ گورنمنٹ کا امیج وہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی دوسری طرف ان کو ذرا اٹیکنگ ہونی چاہیے تو پھر یہ اسی طرح کے لوگ, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی جو رہا محترمہ فردوس عاشق آوان سے بھی پہلے, اور فردوس عاشق آوان کے بعد ان کے ساتھ یہ جو سلسلہ یہ یہاں پہ اطلاعات میں انفارمیشن منسٹری میں جو ہوا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک چلا جاتا ہے کہ ناپسندیدگی کے حوالے سے. امجد صاحب, جب فردوس عاشق آوان مرکز میں معاون خصوصی تھیں اطلاعات کی, آج کل وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری, تو ان کے جب منصب کے اوپر تھیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کچھ من پسند افراد کی پاکستان ٹیلی ویژن میں بھرتیاں کروائی ہیں اور اپنی ایلوکیشن سے زیادہ انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں منظر عام پر آئی تھی, جس کے بعد وہ عہدے سے ان کو الگ کر دیا گیا. لیکن نہ تو ان باتوں کی کوئی تحقیقات ہوئی, نہ اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا, اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پنجاب میں سرفس کیا. تو ڈو یو تھنک اٹ از دا اینڈ آف پالیٹکس آف فردوس عاشق آوان اور شی ول کم بیک؟
اچھا نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ دوبارہ ان کا کوئی امکان ہے کہ وہ پنجاب حکومت میں اس طرح سے کوئی دوبارہ عہدہ حاصل کر سکیں گی. سیاست میں وہ چونکہ الیکشن ہار چکی ہیں پہلے، وہاں سیالکوٹ کا الیکشن آپ کو پتا ہے وہ بہت بڑے 2 الیکشن بلکہ ہاری ہیں وہ وہاں سے، اور آگے چل کر ان کے لیے وہاں پہ جو ابھی جو تازہ ترین الیکشن ہوا ان کے حلقے میں الیکشن تھا نا، وہ جو ضمنی الیکشن ہوا صوبائی اسمبلی کا، تو اس میں ان کو آپ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو وہاں پہ کسی جلسے میں، کسی کیمپین میں، کسی جگہ وہ نظر نہیں آئی. لیکن آپ نے جو ذکر کیا کہ ان کے جو مرکز سے علیحدہ ہونے کے حوالے سے، جب ان کو مرکز سے الگ کیا گیا تھا وفاقی وزارت اطلاعات سے، تو اس وقت ان کے اوپر کچھ اور چارجز بھی تھے، اور جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہیں نظر نہیں آتے، وہ تو حکومت کے اندر بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت سے چارجز آئے، اور وہ بہت سی انکوائری کمیٹیاں بھی بنی، بہت سے کمیشن بنے، وہ کہاں پہ سارے، مطلب کہ کسی جگہ کوئی جو جن کو ہم مافیاز کہتے تھے وہ سارے. اچھا اب جیسا اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ والا واقعہ جس میں کافی تلخ کلامی کی تھی انہوں نے رمضان بازار میں اے سی سیالکوٹ کے ساتھ، اس کے بعد چیف سیکرٹری نے جس طرح سے اے سی کا ساتھ دیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بیوروکریسی بہت زیادہ ناراض ہے پنجاب کی فردوس عاشق آوان صاحبہ سے، تو کیا یہ بھی ایک پاسبل وجہ ہو سکتی ہے ان کے ڈاؤن فال کی امجد صاحب؟ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ یہ کہا یہ گیا تھا جب انہوں نے استعفے کی پیشکش کی تھی، یا اس سے پہلے جب میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ کی شاید ضرورت نہیں ہے زیادہ، تو اس کی بیس یہی بتائی گئی تھی کہ جی بیوروکریسی میں ان کے حوالے سے کافی ناپسندیدگی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اس طرح کا واقعہ مزید نہ ہو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کو اتنا زیادہ اٹھایا نہیں گیا، یا اس کو اور بھی بہرحال باتیں تھیں جن کے شاید ابھی آنے والے دنوں میں کئی چیزیں انفولڈ ہوں گی، وہ جو جس طرح سے. اب جیسا آپ کے خیال میں ان کو کون ریپلیس کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ فیاض الحسن چوہان کا بھی نام لے رہے ہیں. ان کے حوالے سے تو خود فردوس عاشق آوان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ وہ نہیں آ سکتے. ان کا خیال ہے کہ جی کہ اس کے ان کو یہاں سے ہٹوانے کے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ جی کہ میں تو ہٹ گئی ہوں لیکن وہ نہیں آ سکتے میری جگہ پہ. شاید کوئی ہو سکتا ہے، میرے خیال میں میری ذاتی رائے بھی ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا جس کی سپیڈ ذرا نارمل ہو اور کوئی اچھی گفتگو کر سکے، کوئی ایسا بندہ پنجاب میں لانے کی کوشش کی جائے. ہم مرکز میں بھی دیکھتے ہیں، ہم صوبے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ کے اجلاس میں الیکٹڈ ممبر سے زیادہ نان الیکٹڈ ممبر نظر آتے ہیں. اس پالیٹکس کے اندر کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ اس کی مصلحت میں آپ کو عرض کرتا چلوں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جی کہ اس کی کارکردگی اتنی زبردست اور اتنی بہت اچھی ہے کہ اس کو کوئی پروپیگنڈے کی یا اس کی کیمپین چلانے کی یا لوگوں تک کوئی میسج پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. لیکن جب آپ کی کارکردگی کو اس وقت آپ نشانہ بنی ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں، خود حکومت کہتی ہے کہ اس طرح کی وہ رزلٹ نہیں دے پا رہی جو کہ عوام ان سے توقع کرتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو ایک بڑی وہ مشینری چاہیے جو اتنا شور اٹھائے اور اتنی آپ یہ کہہ سکتے لوگوں کو ہر طرف سے کبھی کوئی ایک گھنٹے بعد دوسرے بعد تیسرا چوتھا وہ ایک جیسے لوگ جو معاونین خصوصی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو ترجمان کہہ رہے ہیں، جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں، جن کا اسمبلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے ڈیوٹی کے اوپر رکھے گئے. اگر لینگویج کی بات کی جائے امجد صاحب تو شہباز گل جو ہیں مرکز میں، اور وہ پہلے پنجاب میں بھی رہ چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کافی شکایات ہیں میڈیا کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، لیکن دیٹ مین از ڈوئنگ ہز جاب. نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو بھی پنجاب سے ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ بلکہ ایک ٹائم آیا تھا کہ جب وہ نظر آ رہا تھا کہ شاید ہی از پیکنگ، لیکن وہ بہرحال ان کو دوبارہ سے موقع دیا گیا. اور اس وقت کے شہباز گل میں آپ کو ٹھیک ہے بہت زیادہ، اگر آپ فرق آپ کو شاید نہ 18-20 کا تو ہے، لیکن فرق ہے. اچھا، یہ سارے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کرتے ہیں؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ وہی ہیں، انہی کو کرنے چاہیے. اور وہ اس وقت اچھا میں تھوڑا سا اس پہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے آپ سے اس حوالے سے
کہ میرا خیال ہے کہ پچھلے اگر 6 مہینے کے عثمان بزدار کو آپ دیکھیے اور اس سے پہلے کے جو بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ پہلے 2 سال کے اور یہ تیسرے سال کے عثمان بزدار میں آپ گریجولی بڑی تیزی کے ساتھ چینج آئی ہے. وہ آپ کو تھوڑا سا یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پچھلے 4-6 ماہ کے اندر, خصوصی طور پر بہت زیادہ یہ پچھلے آپ اپریل سے کر لیں, مارچ سے کر لیں, جس طرح سے اضلاع کے دورے کرنا, وہاں جا کے پروجیکٹس کو اناؤنس کرنا, ہو سکتا ہے پیچھے سے ایڈوائس ہو افسران کو معطل کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں نا جی, سب چیزیں. اور جس طرح سے بیوروکریسی کے حوالے سے خصوصی طور پر انہوں نے اپنی ٹیم ایک بنائی ہے, اپنے لوگوں کو جن کے آپ سمجھتے ہیں ان کے جو قریب کے جو اس وقت بیوروکریسی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوالات ہیں, لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام بولتا لاہور کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں مجھے ایک اور سٹوری پر آپ سے بات کرنی ہے. آج لاہور کے علاقے سمن آباد پہ ایک انتہائی افسوسناک, دردناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا, اور واقعہ یہ تھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر پر سے ایک نومولود بچے کی لاش ملی. پاکستان میں جنہیں ناجائز بچے کہا جاتا ہے انہیں اصطلاح میں نیچرل چائلڈ کہا جاتا ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے جس میں بڑی حد تک وزن ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے, اور کوئی بھی بچہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ وہ والدین ناجائز ہوتے ہیں جو اسے ویڈ لاک کے بغیر اس دنیا میں لے کر آتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک ننھی جان کو اس دنیا میں لائے ہیں آپ, تو آپ کے اوپر یہ فرض پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہر صورت میں اس ننھی جان کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اسے معاشرتی دباؤ کی وجہ سے پال نہیں سکتے تو بہت سارے جھولے لٹک رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان بچوں کو ڈالا جا سکتا ہے. بہت سارے فلاحی ادارے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں جہاں پر ان بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. کیا ضرورت ہے ایسے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنے کے لیے؟ کچھ عرصہ پہلے مجھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے ایک بچہ دیکھا 6-7 سال کا جس کا آدھا منہ جو تھا وہ نچا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا وہاں کی جو محتمم تھی کہ یہ بچہ اس کا منہ کیوں ایسے ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اسے بھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا گیا تھا جہاں کتوں نے اس کا منہ نوچا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ بچے جو بغیر کسی ویڈ لاک کے پیدا ہوتے ہیں ان کا اس معاشرے کے اندر کیا مستقبل ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا اس سے آنکھیں بند کر کے اپنی مگن میں اپنی رفتار میں آگے بڑھے چلا جا رہا ہے, یا ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ سنجیدہ ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ اس پر آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں امجد اقبال کے علاوہ جوائن کر رہے ہیں محترم علامہ ہاشم علی صاحب, محترم ہیں مذہبی اسکالر ہیں, اور ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ محترمہ ناہید بیگ ہوں گی جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں. میں علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا اس ٹاپک پر. یہ بتائیے گا کہ مذہب جو ہے ایسے بچوں کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. تو بیسیکلی یہ تربیت کا وہ ایک پہلو ہے جس سے آج ہم صرف نظر کر چکے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ آج مادیت کے دور کے اندر ہم نے نفس کو ہی اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا رکھا ہے, جس کی وجہ سے شہوات اور خواہشات نے ہر طرف سے ہی ہمیں گھیر لیا ہے. تو قرآن مجید نے اور کلام الہیہ نے جس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک اپنے بچوں کی اب تربیت اچھے سے نہیں کر سکیں گے, اسے انسانیت کا درس نہیں دے سکیں گے, تو یہ درندگی ہر وقت جاری و ساری رہے گی. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم کلام الہیہ کو بھی اپنائیں, اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو کس انداز سے کریں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک شخص اپنے نفس امارہ پر کنٹرول نہیں کر پاتا یا اپنی شہوت کے اوپر قابو نہیں کر پاتا تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات علامہ صاحب پیش آتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو بچوں کی پیدائش ہے وہ صرف اور صرف انسان کی قوت ارادی کی مرہون ہے, کیونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ کوئی بھی جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو پیدائش ہوتی ہے, اس کی جو موت ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی لوح محفوظ پر لکھ دی جاتی ہے. علامہ صاحب جی بات درست ہے, بالکل اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام مرتب کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن انسان کی قوت ارادی اور اس کے نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے وہ انسان کی فطرت کو بدلتے ہوئے اس کو شیطانی وصف کے اندر منتقل کر دیتی ہے.
تو جس کی بنیاد پر وہ ان کار فرما قوتوں کو اپنا اعلی کار بنانے میں شامل ہو جاتا ہے. نہیں اگر تو وہ نفس کے تزکیے کے لیے ان قوتوں کا اعلی کار نہ بنتا تو وہ جس بچے نے جس کی پیدائش لوح محفوظ پر لکھ دی گئی تھی تو وہ لوح محفوظ والا واقعہ نہ ہوتا. جی بالکل, حقیقت ایسا ہی ہے. یہ کیسی لوح محفوظ ہے جس کے اوپر ایک بچے کی پیدائش لکھ دی گئی ہے اور ایک انسان اپنی شہوت پر کنٹرول کر کے اس لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ایک بچے کی پیدائش کو روک دے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن قرآن مجید میں اسی کا ہی دوسرا رخ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے پاس جو بہترین طریقہ کار زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے, جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے آپ روزے رکھیں, اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں, تزکیہ نفس کریں. تزکیہ نفس کرنے کے وہ جو بچہ اس دنیا میں آیا علامہ صاحب, اس کا آنا تو پہلے سے ہی طے تھا نا؟ جی جی بالکل پہلے سے ہی طے تھا. تو پھر ہم اس کے جو اس کا ناجائز باپ ہے اس کو کمپلیٹلی کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو اس نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو لوح محفوظ پر پہلے سے نہیں لکھا تھا, اس نے تو صرف رسپانسبلٹی لینے سے گریز کیا نا علامہ صاحب. دیکھیے جی, یہ ایک اللہ رب العزت کا ایک منشا ہے کہ جس روح نے بھی زمین پر, جس روح نے بھی اپنے ماں کے رحم سے ہی دنیا میں آنا ہے, اسے روک نہیں سکتے ہیں. اب اس پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو جائز استعمال کرتا ہے یا ناجائز استعمال کرتا ہے. اسی چیز کو روکنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی اتباع کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو لا محالہ اس انسان کے گناہ یہ بات تو بالکل سزا بھگتنی. تو علامہ صاحب اس طرح کے بچوں کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے ایک اسلامک سوسائٹی میں؟ کیا انہیں ان کے پیرنٹل رائٹس دیتا ہے ریلیجن یا سوسائٹی یا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ بھی دیتی ہے اور اسلام بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کیونکہ ایک انسان جو بچہ پیدا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ خاص طور پر دیکھیے اس کا آنے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس مرد کا اور اس عورت کا قصور ہے جس میں انہوں نے وہ غلط راستہ اختیار کیا ہے. تو اسلام تو ایک جان کو جو جائز بھی ہے, جیسے کہ پیرنٹس اپنی وہ جو روکتے ہیں اپنے لیے بچے کے لیے, ان کے لیے جی بالکل, تو اس کے لیے بھی اسلام نے منع فرمایا کہ جس روح کو اللہ رب العزت نے آنے کا حکم دے دیا ہے, اب کچھ بھی کر لے اس نے آنا ہی آنا. کانٹرسپشن ناجائز ہے, کانٹرسپشن ناجائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں کسی بھی وجہ سے کوئی ایسے بچوں کو اپنے والد کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے علامہ صاحب؟ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا جی کہ یہ ایک مفتیان کرام کا ایک شعبہ جات ہے کہ وہی اس چیز پر فتویٰ دیں گے کہ اصل میں وہ جو اس وقت واقعات درپیش آیا ہے اس کے بارے میں. یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے اس چیز کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ اسپیشلی ایک الگ سے شعبہ جات. ٹھیک ہے, میں علامہ صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت سرفراز قاسمی صاحب موجود ہیں, ریجنل ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن ویلفیئر کے. سرفراز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سرفراز صاحب, اس طرح کے بچے جو کوڑے کے ڈھیر سے ملتے ہیں زندہ یا مردہ حالت میں, ان کے لیے کیا کوئی پالیسی اپنائی گئی ہے؟ کسی ایس او پی کو, کسی پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے سرفراز صاحب؟ دیکھیے اس میں ایک تو سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا ایک تو یوں ہو رہا ہے کہ فیملی پلاننگ کی سروسز شاید ان علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں, نمبر ایک بات. نمبر دو بات, ان عورتوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے فیملی پلاننگ کی سروسز تک. پاکستان میں ہر سال تقریباً 92 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, جبکہ 42 سے 43 لاکھ ڈیلیور کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آدھے سے زیادہ جو بچے ہیں وہ دنیا میں آ ہی نہیں پاتے. فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر یا مس کیریج ہو گیا یا انہوں نے کوئی فیملی پلاننگ کے میتھڈ کے طور کے اوپر اس کو بورڈ کرایا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور سرفراز صاحب, چونکہ مردوں کو کانٹرسپشن میتھڈز جو ہیں خاص طور پر اپنے لیے پسند نہیں ہوتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے, تو وہ ساری جو تدابیر ہوتی ہیں وہ خواتین کے اوپر, ان کو اگر آپ پلز دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی اپنی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, تولیدی صحت ہے سرفراز صاحب, وہ بھی تو بہت متاثر ہوتی ہے نا؟ دیکھیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر ایک تو پرماننٹ میتھڈ ہے مردوں کے لیے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تو وہ اپنی والنٹیئر کنٹراسیپٹیو سرجری کروا لیتے ہیں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, جو بیریل میتھڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جب یہ ماڈرن میتھڈز نہیں آئے تھے تو لوگ جو ہیں وہ کنونشنل میتھڈ یوز کرتے تھے. اس میں وڈرال کا میتھڈ ہے, جو ہے سیف ڈیز کا میتھڈ تھا, تو وہ یوز کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے. جتنے بھی جو کنٹراسیپٹیو جو ڈیوائسز بنائی گئی وہ زیادہ تر عورتوں کو مد نظر رکھ کے بنائی گئی. ابھی جو
جو پروسیس کے اندر ہیں, جو ڈیولپ ہو رہی ہیں نئی چیزیں, اس کے اندر مرد کو بھی یہ تو سارے پری برتھ کے معاملات ہو گئے نا سرفراز صاحب. جو پوسٹ برتھ پہ اگر ہم آئیں تو اس طرح کے جو بچے کسی بھی طرح سے اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو ان کا پروگنوسس کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیسے معاشرہ جو ہے, کوئی فلاحی ادارے انہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ والدین کے لیے تو مشکل ہوتا ہے انہیں اون کرنا سرفراز صاحب پبلکلی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے عبدالستار ایدھی کا جو پہلا انٹرویو تھا جب انہوں نے کراچی کے اندر پہلی دفعہ وہ اپنا پالنا بنایا تھا, تو وہ یہی تھا کہ ایک بچہ ان کو کوڑے کے ڈھیر سے ملا اور مسجد کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو ناجائز بچہ ہے اس کو مار دیا جائے. تو وہ گئے اور وہ لوگ مارنے کے لیے بڑھ رہے تھے, وہ گئے انہوں نے, اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایدھی والوں نے اپنے ایسے سینٹرز بنا دیے, اور بھی کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو کہ ایسے بچوں کو. اچھا سرفراز صاحب, جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو میں نے اکثر جیل روڈ کے اوپر اس طرح کے جھولے دیکھے, ایک دو جگہ سمن آباد موڑ پہ اس طرح کے جھولے پڑے ہوتے تھے, لیکن اب اس طرح کے جھولے نظر آنا سڑکوں پر کم یا بند کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں, بند نہیں ہو گئے. اصل میں پہلے ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس ہو گئی ہے, ان آرگنائزیشن کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں یہ سروسز اویلیبل ہیں. آپ سوشل میڈیا پہ ایک میسج تھرو کریں, آپ کو 50 جگہوں کے ایڈریس آ جائیں گے کہ یہ ادارے ہیں, یہ لوگ ہیں جو کہ اون کرنے کو تیار ہیں. تو اویئرنیس کمپیریٹیولی پہلے کی. سرفراز صاحب بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. محترمہ ناہید بیگ نے بھی مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. ناہید, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں, جو بچے کوڑے کے ڈھیر سے ملتے ہیں, معاشرہ تو انہیں ریجیکٹ کر چکا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے کو ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کیا جاتا؟ ناہید, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف معاشرہ ان کو ریجیکٹ کر چکا ہوتا ہے اویس, ان کو تو ان کے جو پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. جی ہاں, اسی وجہ سے یہ جو ہے کوڑے کے ادھر ڈھیر پہ ملتے ہیں یا کسی نالے میں پھینکے ہوتے ہیں, کھیتوں میں پھینکے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی معاشرے میں, ان بچوں کے معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی انہیریٹنس نہیں مل رہی ہوتی ہے, ان کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا یہ کس کی اولاد ہے, یہ کہ کون نام دے, کیونکہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہوتے ہیں. علامہ ہاشم صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو انہیریٹنس ملتی ہے, ناہید کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ناجائز بچے کی کوئی انہیریٹنس نہیں. جی علامہ صاحب, یہ میں ذرا اس کے ہمارے ہاں اگر کوئی انسٹیٹیوشن اس کو نہیں پرووائڈ کر رہا تو وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے, لیکن اگر دیکھیں گے بینگ اے ہیومن دیکھیں تو یہ تو ہر مذہب جو ہے وہ بچے کو اس کا زندہ رہنے کا حق فراہم کرتا ہے, تو اسلام تو پھر سب سے افضل ہے. نہیں, رائٹ آف انہیریٹنس کیوں نہیں ہے ایسے بچوں کو؟ اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ ایک الگ سے شعبہ ہے جس پر ڈسکشن کے لیے آپ کو ایک مفتیان کرام کا ایک پورا چینل بٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے ناہید, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. کو کیا بٹھانا پڑے گا, ہمارے پاس لا ہے بھائی, لا بھی تو ہمارا اسی طرح پاکستان پینل کوڈ بھی نہیں ہے. علامہ صاحب اس وقت تیاری کر کے نہیں آئے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کسی بھی ناجائز نہ رشتے کی کوئی اوقات ہوتی ہے, نہ اس کی معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, نہ لا ایکسپٹ کرتا ہے. چاہے ایسے بچے کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے فادر کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے اسٹیبلش بھی کر دیا جائے ناہید, پھر بھی وہ بچہ جو ہے اپنے والد کی جائیداد میں کسی قسم کا حقدار نہیں ہوگا. ناہید, وہ کیسے, میری بات سنیں, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں کہ میں ڈی این اے تک اس کو لے جاؤں گا, وہ ایک پروسیس تو علیحدہ بات ہے. پھر کہا جائے کہ ہاں جی وہ ایکسیپٹنس ہوگی تب جا کے کچھ ملے گا نا جی, جب ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی تو اس بچے کو کیا ملنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ نے خواتین کو ابورشن کا رائٹ ہی نہیں دیا ہوا یہاں پہ, وہ چھپ چھپا کے جاتی ہیں, ابورشن کراتی ہیں, خود مر جاتی ہیں, یا پھر اسی طرح ہم بچے ضائع کر کے ایسے بچوں کا پاکستان کے سوشل فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے ناہید حل کیا ہے؟ کیا انہیں اڈاپٹ کروا دیا جائے یا انہیں کسی بچوں کے ادارے میں پالا جائے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں, پریکٹیکل سجیشن کیا ہے ناہید؟ پریکٹیکل سجیشن یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے بچوں کا جو ہے اگر ہم لوگ خیال رکھنا شروع کر دیں یا ان کو ایک ادارہ دے دیں یا کوئی اس طرح کر دے, تو پھر وہ جو جائز بچے ہیں جو کسی زلزلے میں یتیم ہو جاتے ہیں یا ماں باپ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں یا لاوارث رہ جاتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے, تو ان بچوں کا جائز حق مارا جائے گا. نہیں, یہ ان بچوں کا کیا قصور ہے ناہید؟ ان بچوں کو ناجائز کہہ کر ہم ان سے ان کا بچپن نہیں چھین رہے, کیونکہ ماں باپ ناجائز ہو سکتے ہیں, بچہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ ناہید مجھے یہ سمجھائیں.
دیکھیں ماں باپ ناجائز ہے تو بچہ بھی ناجائز ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور ماں نہ ماں یعنی اس دنیا میں ایک جو آؤٹ آف ویڈ لاک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو ود ویڈ لاک بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ود ویڈ لاک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ایک پیٹ ہوتا ہے، اور جو ود آؤٹ ویڈ لاک ہوتا ہے اس کا آدھا پیٹ ہوتا ہے ناہید، اس کی بھی تو 2 ٹانگیں، ایک دل، ایک دماغ ہوتا ہے نا؟ نہیں میری بات سنیں، ہم اس کو آپ اس کو نا سمپیتھیٹک اس طرح لے جانے کی بالکل کوشش نہ کریں، جو چیز ناجائز ہے میری سمپتھی تو بچے کے ساتھ ہے نا، بچے کا کیا قصور؟ بچہ پیدا ہو گیا نا، اب بچہ پیدا ہو ہی گیا، وہ آ گیا کسی کوڑے کے ڈھیر سے مل گیا، یہ کہیں مل گیا، ٹھیک ہے، اس کو پھر ایسے ہی یہ جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں اس میں جو بھی ملتا ہے وہ کھائے پیے بڑا ہو اور اس سے مشقت لی جائے، اس کو پتا چلے کہ وہ اس دنیا میں کس طرح آیا اور اس نے کیا کیسے یہاں پہ اس کو سزا دے رہی ہیں آپ؟ نہیں، بالکل ملے اس کو چاہتا کہ آگے جا کے وہ نہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ کہاں رہ گیا جب وہ کھا پی کے بڑا ہو گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ناہید؟ اس بچے کے ساتھ بجائے اس کے کہ ایکسٹرا شفقت دی جائے، آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ اس سے مزدوری کروائی جائے؟ شفقت نہیں، نارمل اس کو جس طرح باقی بچے یتیم خانے میں پیدا ہو کے۔ امجد اقبال صاحب، آپ اس ویو پوائنٹ سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ وہ اس بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ نے جو لفظ استعمال کیا ڈی این اے، یہاں پہ قانون میں ترمیم کریں اور اس طرح کا کوئی بچہ اگر کہیں سے ملتا ہے اس کے والدین تک پہنچا جائے، اس کی سزا جو اسلام کے اندر ہے، جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے، وہ ان والدین کو ضرور ملنی چاہیے کہ جس وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہوا، جس کے شخص کے اوپر بات کر رہی ہے محترمہ، جس کو سوسائٹی میں غیر شادی شدہ کے لیے تو کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے جو بھی ہے، میں کہتا ہوں جو بھی ہے، پھر اس طرح تو وہ اپنے ماں باپ سے محروم ہو جائے گا؟ نہیں، ماں باپ سے محروم، وہ تو ویسے ہی محروم ہے، وہ تو اس کو تو پھینک دیا نا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے جس طرح سے محترمہ نے کہا کہ وہ ادارے ہیں، وہاں پہ ان کو اگر پالا جائے، اس میں ضروری تھوڑی اس کو یہ کہنا کہ آپ کوڑے کے ڈھیر سے ملے تھے، اس کی تربیت اس طرح کی جائے، اس کو معاشرے کا شہری بنا کے۔ اب 22 کروڑ کی آبادی میں کس کو پتا کہ جب وہ بچہ جوان ہوگا تو یا تھوڑا سا سمجھدار ہوگا کہ یہ کہاں سے ملا تھا، اس کو بتانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیں، آپ اس کو کسی کو کوئی اڈاپٹ کر لے، آپ اس کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیں، وہاں پہ جہاں پہ اس کی یہ شناخت جو اس کی کوڑے کے ڈھیر والی ہے وہ اس کا پیچھا نہ کرے، اور اس کو آپ سوسائٹی کا ایک بڑا فعال اور بڑا اچھا شہری بنا دیں۔ سرفراز صاحب، بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی میڈیکل کے حوالے سے آپ سے، لیکن کچھ سوشل ایسپیکٹ جو ہیں اس مسئلے کے ان پر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ ایسے بچوں کو پاکستان کے سوشیو اکنامک سٹرکچر میں کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں ایک تو جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے اور ہماری بہن نے بات کی، دیکھیے ہم ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہماری 99% پاپولیشن پاکستان کی بلیور آف اسلام ہے، اور جو قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس سے کچھ جو حدیث موجود ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اوپر بے شمار بکس موجود ہیں۔ اگر آپ مادر پدر آزاد سوسائٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو پروموٹ کیجئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، جب کلیئر کٹ دین کے اندر کہہ دیا گیا، میری بات سن لیں پلیز، جب دین کے اندر کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، چلیں وہ کسی بھی ناجائز ایک تعلق کی وجہ سے دنیا میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ جو وہ بچہ ہے، میں نے عبدالستار ایدی کی اگزامپل دی، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اس کے اندر جھولے میں پالنے میں ان کے پاس گئے اور ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ہے ولدیت کے خانے میں عبدالستار ایدی کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اپنی نارمل لائف پرفارم کر رہے ہیں، بینکوں کے اندر آفسر لگ گئے، ایون بہت سارے عبدالستار ایدی پر کفر کے فتوے بھی عائد کیے گئے نا، یقیناً آئے تھے، لیکن اب وہ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، آگے ان کے بچے ہو گئے۔ آپ جا کے ان کی سکسیس سٹوری تو دیکھیے، فیصل ایدی سے ملے کبھی آپ اور اس کو کہیں کہ مجھے وہ بچے، پھر تو امجد صاحب کی بات ٹھیک ہے نا، امجد صاحب کی بات ٹھیک ہے نا کہ ایسے بچوں کو بجائے اس کے کہ یہ باور کروایا جائے کہ آپ ناجائز ہیں، انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ پراپر انسان ہیں اور آپ کے وہی تمام حقوق ہیں جو اس دنیا میں آنے والے کسی بھی انسان کے ہوتے ہیں۔ سرفراز صاحب ایگزیکٹلی ایسی ہے، لیکن آپ اس کو پروموٹ یوں نہیں کر سکتے کہ لوگ اس سے انکریج نہ ہو جائیں۔
آپ کے پاس جزا اور سزا کا اتنا جو ہے اسٹرانگ نظام ہونا چاہیے. آپ کو اس پروگرام میں کس بات سے ایسا لگا کہ ہم ایسے بچوں کو جو آؤٹ آف ویڈ لاک یا جو نیچرل چائلڈ ہوتے ہیں ان کی ہم پروموشن کر رہے ہیں، یا ایسے پیرنٹس کو یا ایسے کپلز کو ہم ہلا شیری دے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بالکل بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک سوشل ایشو ہے. ایسے ایشوز کے اوپر اور جگہوں کے اوپر پروگرام نہیں ہوتے. یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے ایشو کے اوپر پروگرام کیا اور 3-4 لوگوں کو بلایا. اچھا، اس میں اگر آپ ہمیں پہلے ٹائم دے دیتے تو اس میں بہت ساری ہم ریسرچ کر کے آپ سے بات کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے سرفراز صاحب، وہ ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن لوگوں کو نا ڈیٹے سے، نمبروں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے. انہیں باتوں سے جو ان کو افیکٹ کرتی ہیں ان سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا، ناہید بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، اس مسئلے پر میرے ساتھ موجود ہے. ناہید، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی کپل رجوع کرنا چاہے، صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آنا چاہے، شادی کرنا چاہے، تو ایسے جوڑوں کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ آپ اپنی غلطی سدھارنے پہ آمادہ ہیں، آپ اس بچے کو اون کر رہے ہیں؟ ایکچولی ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ پہلے وہ کپل جو ہے ان ریلیشن شپ ہوتا ہے اور جیسے پتا چلتا ہے کہ دے آر آن دا فیملی وے یا لڑکی پریگنٹ ہو گئی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم فٹافٹ نکاح کر لیں، اور وہ اسی وجہ سے نکاح کرتے ہیں کہ کل کو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ایک اس کا جائز اور لیجٹمیٹ نام ملے گا. اور لوگ بعد میں مہینے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی، وہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، کم از کم اس نے نکاح کر لیا. بے شک اس سے پہلے جو بھی ریلیشن شپ ہو، لیکن جو بھی بچہ نکاح کے بعد پیدا ہوا وہ جائز ہوتا ہے اور اس کا ایک لیجٹمیٹ. بچے کا کیا قصور ہے؟ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ بچے کا کیا قصور ہے. بھائی بچے کا یہ قصور ہے کہ وہ بغیر شادی کے پیدا ہو کے بچے نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو کہ شادی نہ کریں. میری بات سنیں، جو بچے اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اگر ہم سوسائٹی میں یا معاشرے میں یہ نہیں بتائیں گے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک جو ہوتے ہیں ان کا یہ اسٹیٹس ہے اور جو ود ان دا ویڈ لاک آتے ہیں ان کا یہ اسٹیٹس ہے. اس کے لیے آپ ان کے پیرنٹس کو تو 1000 دفعہ سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس بچے کو کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ یہ تو مجھے ہندوؤں کا کاسٹ سسٹم یاد آ گیا کہ کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، کوئی کشتری ہے. جی اب ایسا سنیں، ہم بچے کو سزا نہیں دے رہے لیکن اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا جو ایک لیجٹمیٹ ایک جائز بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ میری بات سنیں، بچے کا قصور نہیں ہوتا ہے. ماں باپ جو بھی اس طرح کے کام کریں گے اس کا اثر آگے تو آئے گا. اگر ایک باپ ڈاکو ہے تو اس کے بچے کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا کہ اس کا باپ ڈاکو تھا؟ اگر اس نے ڈاکہ ڈالے گا بڑا ہے اوکے تو پھر نہیں، وہ پیدا ہوا ہے ڈاکو کے گھر میں، اس وجہ سے اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا. آپ کی ایگزامپل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک نیا پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو ایک کانٹریکٹ کرنا تھا، آپ نے وہ کانٹریکٹ نہیں اس میں پروڈکٹ کا کیا قصور؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے میری بات سنیں یہ جو ابھی آپ نے کوشچن یہ بھی کیا تھا کہ ڈی این اے کر لے، فلانا کر لے، تو ڈی این اے اگر کر بھی لیں لیکن اگر آپ نے کسی سے چھپ کے شادی کی اور وہ بچہ آتا ہے ڈی این اے ہوتا ہے تب تو وہ آپ کی جائز. بہت بہت شکریہ ناہید بیگ آپ کا. سرفراز قاسمی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سرفراز قاسمی صاحب، جو لینارڈو ڈی ونچی تھا، بہت مشہور اٹیلین پینٹر تھا رینیسانس کا، وہ بھی آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا تھا، لیکن آج اس کے کارنامے پوری دنیا جو ہے ان کے سامنے ہے. میڈونا آف دی راکس ہو گئی، مونا لیزا ہو گئی، اس کے علاوہ بہت سارے ان کے سائنس کی فیلڈ میں کارنامے ہیں. تو ایسے بچوں کے اندر جو نیچرل صلاحیتیں ہیں ان کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے سرفراز صاحب؟ آپ وہاں کی جو مثالیں دے رہے ہیں فرانس کی ہیں، لاہور میں حویلی ریسٹورینٹ کی کوئی نہیں مثال دیتے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ایسا ہی بچہ تھا اور پھر یہ اس نے جو ہے ڈیولپ کیا اور یہ آپ کی فوڈ اسٹریٹ کا اندر جو مین جو سب سے بڑا ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، وہ ایگزامپلز آر دیر. جو آپ بات کر رہے تھے ابھی، میں گائنیکالوجسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑی سینئر گائنیکالوجسٹ ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات بتائی. یہاں کے لاہور میں 2 اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ماسٹرز کے، انہوں نے یہاں پہ چھپ کے شادی کی، لڑکی پریگننٹ ہو گئی. اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے، کانسینٹ فارم انہوں نے فل کیا اس بڑے ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے اس کو جو ہے ابورٹ کروایا. ٹھیک ہے، وہ لڑکی گھر گئی، اس نے جا کے اچھا مین وائی لڑکے نے کیا کیا، اس کو ڈائیورس کر دیا.
وہ لڑکی گھر جاتی ہے, کہتی میں تو فلاں سے شادی ہوئی تھی اور اس نے مجھے ڈائیورس کر دیا. انہوں نے کیس کیا پولیس کے اندر, اور پولیس اس ہاسپٹل پہ پہنچ گئی کہ جناب یہ آپ نے اس کا جو بیبی ہے وہ ابورٹ کیا ہے اور اس وجہ سے اس لڑکے نے ڈائیورس کیا. انہوں نے کہا یہ تو لڑکا ساتھ آیا تھا وہاں پہ. انہوں نے اس کی ویڈیو چلا کے دیکھی, لڑکا ساتھ آیا ہوا ہے, اس کے کنسینٹ فارم فل کر رہا ہے اور سگنیچر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سرفراز قاسمی صاحب. آخری سوال آپ سے. امجد صاحب, پچھلے دنوں وہ جو لاہور میں واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا, وہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. اس طرح کے جو مسئلے ہیں ان کا کوئی سولوشن نہیں ہو سکتا, قابل عمل, جو سوسائٹی کو بھی قبول ہو, جو قانون کو بھی قبول ہو؟ امجد صاحب دیکھیں, اس میں سب سے جو قابل قبول یا قابل عمل آپ یہ کہہ سکتے ہیں چیز کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. قانون کیا کہتا ہے اس کو آپ دیکھیں, اس کو امپلیمنٹ کریں لوگوں کو. اگر آپ بے شک بچے کے حوالے سے ہم ایک الگ سے بات ہے, لیکن اگر آپ سزاؤں کے اوپر عمل درآمد جب تک نہیں کریں گے, آپ چاہے مذہبی حوالے سے سزا کس کو, جو مجرم کو نہیں ہے نا سزا, تو ماں باپ دونوں کو سزا ہونی چاہیے. مجرم دونوں ہی ہیں. کیوں بچے کو کون پالے گا؟ بچہ تو ماں باپ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ بچہ کہاں پہ ماں باپ. بہت بہت شکریہ امجد اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ. علامہ ہاشم علی ناہید بیگ اور سرفراز قاسمی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا آج کا, اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ اس کے جتنے ایسپیکٹس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اجاگر کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی انسانی جان اس دنیا میں آتی ہے اسے انسان ہونے کا سٹیٹس دیا جائے, جو عبدالستار ایدھی کہا کرتے تھے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.